पार्ट नंबर 2। फहद की आंखें हैरानी से फट रही थीं और वो उस घर में मौजूद अफराद का हिसाब किताब लगाने लगा। ये कौन सा जोड़ा हो सकता है जो रात के इस पहर अपनी जवानी के नशे को पूरा कर रहा है। फहद को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दो आवाजें जिनमें एक मर्दाना और एक जनाना थी और दोनों ही जवान और जानी पहचानी आवाजें लग रही थीं। फहद इस आवाज का मजा लेते हुए यही अंदाजा लगा रहा था कि ये आवाजें किस जोड़े की हो सकती हैं, क्योंकि हाजी अंकल के अभी किसी बेटे या बेटी की शादी नहीं हुई थी। तो बहरहाल कुछ देर ये शैतानी खेल का अमल चलता रहा और उसके बाद बेहाल सांसों की आवाजों ने ये वाज़ेह कर दिया कि ढोलकी बजाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। और इसके बाद लकड़ी का दरवाजा ऐस्तगी से खुला और बंद हो गया। लेकिन फहद एक नए ही सवाल का शिकार हो गया था। वो सवाल ये था कि हाजी अंकल के घर में कौन आ सकता है। क्या वो इनकी किसी बेटी का यार था जो रात को मिलने आया होगा, या फिर कोई लड़की होगी। हाजी अंकल गर्मियों और सर्दियों में सिहन में दरवाजे के साथ ही सोते हैं, इसलिए उनके घर किसी गेस्ट बैठे का आना तो नामुमकिन है और उनके घर कोई मेहमान भी नहीं आया। और अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो हमें पता लग जाता है। तो फिर ये कौन हो सकता है। फहद इसी कश्मकश में वो गंदी स्टोरी वाली किताब सीने पर रखे सो गया। तो जब सुबह उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था। जल्दी से बड़बड़ाकर इधर उधर देखा तो उस ममनू किताब को बाकी किताबों के पास पड़ी हुई देख के फहद समझ गया कि रात वो जिस किताब को पढ़ता हुआ सो गया था वो महरीन बाजी ने उठा के महफूज जगह पर रख दी है। और वो खुद को रात की लापरवाही पे कोसने लगा, मगर खामोश मुआहदे के तहत ना ही महरीन ने फहद को डांटा था और ना ही फहद ने कोई रद्द अमल जाहिर करना था। लेकिन इसके बावजूद एहतियात करना तो बनता ही था और इसलिए फहद जरा सा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। रात के वाक़े को जहन में लिए फहद ने अपनी मुलाजमत पे जाने से पहले एक चक्कर हाजी अंकल के घर लगा लिया, ताकि वो ये देख सके कि उनके घर कौन सा मेहमान आया है। मगर हाजी अंकल के घर में किसी मेहमान की आमद व रफत का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। और ये बात फहद को मजीद परेशान कर रही थी कि आखिर वो गर्म आवाजें किस जोड़े की थीं। तो ऐसा ऐसा दिन गुजरते गए, मगर दोबारा फहद ने ना ही वो आवाजें सुनी और ना ही वो ये जानने में कामयाब हो सका कि उस रात उस हमसाए कमरे में किसने किसकी प्यास बुझाई। तो महरीन फहद की इस तज़ब को महसूस तो कर रही थी, मगर ढके छुपे अल्फाज में पूछ के खामोश हो जाती, क्योंकि उसके और फहद के दरमियान अभी इतनी बेतकल्लुफी नहीं थी कि वो इस नंगी गुफ्तगू पे बात कर ले। तो इसलिए फहद खामोश ही रहा और महरीन ने भी बात को जाने दिया। काफी अरसे बाद फहद ने दोबारा से रात देर तक जागते हुए वही शैतानी खेल की आवाजें सुनी और एक बेतकल्लुफ आवाजों को सुनने के बाद उसकी हैरानगी में मजीद इजाफा हो गया कि आखिर हाजी अंकल जैसे मजहबी खानदान में कौन है जो इस तरह के काम करता है। मगर हर मुमकिन तहकीक के बावजूद फहद इस बात का सुराग ढूंढ न सका, मगर उसको एक न एक दिन ये जानना ही था। इसलिए उसने हार तो नहीं मानी, लेकिन जरा मुनासिब वक़्त के आने का इंतजार करने लगा। इन दो वाक़यात ने फहद को काफी अरसा बेचैन भी रखा, लेकिन वक़्त और हालात के बहाव ने फहद को उस बात की हकीकत से दूर रहने पे मजबूर कर दिया। फहद और मरीन के रिश्ते में अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उनके दरमियान अगर कोई राज था तो वो बस उन गंदी स्टोरीज की बुक्स वाला ही था, और शायद ये कोई इतनी घिनौनी बात भी नहीं थी, क्योंकि बहन भाइयों में इस तरह की छोटे मोटे राज चलना कोई बड़ी बात नहीं होती।
گندی سٹوریز پڑھنے کے شوقین بہن بھائی یعنی فہد اور مہرین اب شیطانی کھیل کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ ہو چکے تھے۔ ان کو ہر چیز کے بارے میں معلومات ہو چکی تھی۔ شیطانی کھیل کے آداب، مختلف انداز، منہ والا، پیچھے والا، حمل سے بچنے کے طریقے، غرض یہ کہ ہر وہ بات جو ان کو گندی سٹوری کے ذریعے پتہ چلی وہ اسے اپنی ڈکشنری میں ایڈ کرتے جا رہے تھے، اور لگاتار ان سٹوریز کو پڑھنے سے جب ان کے جذبات بھڑکتے تو جسم میں ہارمونل عمل انگریزی کی وجہ سے ان کی بات چیت اور کسی حد تک جسمانی ساخت میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ فہد اور مرین کم عمری اور کسی مناسب سرپرستی کی کمی کی وجہ سے ان تبدیلیوں سے انجان بے حوث زدہ سٹوریز ریڈ کر کے بن چکی تھی، تو دونوں بہن بھائی کا شیطانی کھیل کو لے کے عملی معیار اب قابل تعریف حد تک بڑھ چکا تھا، اور کسی نہ کسی حد تک وہ اب اس لذت کو چکھنے کی خواہش کو دل میں لیے بھر رہے تھے۔ وقت کی رفتار کہاں کم ہونے والی تھی۔ فہد اور مہرین کے امتحان سر پر آ چکے تھے، اور کچھ ہی دنوں بعد ہونے والے امتحانات کی تیاری زور و شور سے رات دیر تک چلتی رہتی، اور دونوں بہن بھائی اپنی مدد آپ کے تحت تیاری میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بہرحال فہد کو مہرین باجی کی مکمل مدد مل رہی تھی، کیونکہ وہ فرسٹ ایئر کی امتحان کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ فہد ایک رات امتحان کی تیاری کی وجہ سے رات دیر تک پڑھتے، تو فہد اور مہرین نے اپنے اپنے بستر میں لیٹے کچھ عمومی بات کرتے ہوئے سونے ہی والے تھے کہ اچانک حاجی انکل کے گھر سے اسی کمرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز پیدا ہوئی، تو فہد اور مرین کے کانوں میں پڑی، اور وہ دونوں بالکل ایک ہی لمحے اپنے گردنوں کو گھما کے اس کمرے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فہد تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ جو 2 بار پہلے اس کمرے سے ہوتا ہوا سن چکا ہے وہ شاید آج دوبارہ ہونے والا ہے، مگر ایک بات جس پہ فہد ذرا اور ہڑبڑا کہ مہرین بھی اب ایسے ہی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جس خاموشی سے فہد اس آواز کی طرف گردن ہوا میں اٹھائے چپ تھا، تو دروازہ جس ایستگی سے کھلا تھا کہ اسی ایستگی سے چر چر کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ فہد اور مہرین ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اشاروں میں بات کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، تو گویا ایک دوسرے کو ثبوت دے رہے تھے کہ میں تو نہیں جانتا یا جانتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر دونوں کے چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ بات جس طرح فہد کے لیے نئی نہیں تھی، اسی طرح مہرین بھی اس چیز سے انجان نہیں ہے، مگر رشتے کی نزاکت کی وجہ سے دونوں انجان بننے کی بہت اچھی اداکاری کر رہے تھے، بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ تو حاجی انکل کے سٹور روم سے حسب معمول ایک خسر خسر والی سرگوشی سنائی دے رہی تھی، اس میں کبھی کبھار مسکراہٹیں اور لاڈو پیار بھری چومنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فہد اور مہرین انہی مسکراہٹوں اور خوش گپیوں کے ساتھ خود بھی مسکرا رہے تھے، اور ایک دوسرے کو مسلسل لا علمی کا دکھاوا بھی کر رہے تھے۔ تو جب دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو لا علمی کا جھانسا دے چکے، تو فہد نے اٹھ کے جا کے دیوار کے ساتھ کان لگا لیا تاکہ زیادہ صاف آواز سن سکے، تو اپنا کان دیوار پر لگائے فہد کی نظریں مہرین کی طرف متوجہ تھیں، اور مہرین ہاتھ کے اشارے سے اسے بار بار واپس بلا رہی تھی، اور فہد جواباً مہرین کو ہاتھوں کے اشارے سے پاس آ کر سننے کا کہہ رہا تھا، مگر پاس مہرین وہیں بستر پر لیٹی اسی آنکھ نکال کر ڈانٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر فہد کہاں باز آنے والا تھا، اور دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور شرارت کے ملے جلے تاثرات تھے۔
مہرین اور فہد کے برابر والے کمرے میں اب باقاعدہ شیطانی کھیل شروع ہو چکی تھی، اور اب مہرین سے بھی نہ رہا گیا، اور وہ بھی ایک کان دیوار پر لگائے اپنے بھائی کی طرف منہ کر کے ان آوازوں کو سنتی جا رہی تھی۔ دو جوان اور شناسی آوازیں دونوں کو سنائی دے رہی تھی۔ فہد کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور مہرین منہ پہ ہاتھ رکھے فہد کی طرف ہنستے ہوئے سوالیہ نظروں سے لگاتار دیکھ رہی تھی کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ آنکھوں کے اشاروں سے بھی بے معنی گفتگو چلتی جا رہی تھی، اور دیوار کی دوسری طرف ڈھولکی بجوانے والی لڑکی اپنی درد اور لطف سے بھری آواز کو بس ایک حد تک ہی روک پا رہی تھی۔ دبی ہوئی نسوانی آواز نے کچھ واضح الفاظ ادا کیے جو کہ فہد اور مہرین کے کانوں میں صاف صاف پہنچے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے منہ میں لاوا نکالنا جان۔ یہ بات سنتے ہی سٹوریز کے پرانے ریڈ مہرین اور فہد نے حیرانی اور پریشانی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، اور اپنے اپنے تخیل میں اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر مہرین اور فہد آنکھوں میں ایک دوسرے کو سٹوری میں پڑے ہوئے مناظر یاد کروا رہے تھے۔ اور دیوار کے دوسری طرف کچھ منٹس چل رہی، پھر لطف اور پرزور شیطانی کھیل اپنے عروج پر ایک مردانہ اور ایک زنانہ کے ساتھ جاری و ساری تھی۔ شیطانی کھیل رکا، اور اب چیخ کم ہو کے بے ہنگم سانسوں کے طوفان چومنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مہرین اور فہد کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف مسکراتے چہروں سے دیکھتے جا رہے تھے، اور جب دیوار کی دوسری سمت سے لاوا نکلنے کا پتہ چلا تو فہد نے مہرین کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے منہ کو کھول کے ایک شرارتی انداز سے چھیڑا، گویا وہ اپنی بہن کو بتا رہا ہوگا کہ ہمسایہ لڑکا لڑکی کے منہ میں لاوا نکال چکا ہے۔ تو مہرین نے غصے سے فہد کی طرف دیکھ کر ایک تھپڑ کا اشارہ کیا، اور دوبارہ کان لگا کے توجہ سے آوازوں سے ادھر ادھر کے مناظر کا اندازہ لگانے لگی۔ فہد کی ایکسائٹمنٹ اپنے عروج پر تھی، اور مہرین کے جذبات بظاہر ذرا بڑھ چکے تھے۔ مہرین کے چہرے پہ اب ذرا کم مسکراہٹ تھی۔ فہد اپنی عمر کی وجہ سے جنسی طور پر اتنا جذباتی نہیں تھا جتنی مہرین ہو چکی تھی، کیونکہ دونوں کی عمروں میں فرق تھا، اور مہرین لڑکی ہونے کی وجہ سے ان جذبات کے لیے فہد کی نسبت زیادہ بڑی تھی۔ اور دیوار کی دوسری سمت پیار اور کچھ مدھم آواز میں گفتگو ہو رہی تھی، تو دروازہ اس روایتی ایستگی سے کھلا اور بند ہو گیا۔ فہد اور مہرین اپنے اپنے بستر پر واپس آ کر لیٹ گئے۔ تو فہد مہرین باجی یہ کیا تھا؟ مہرین تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ تجھے کچھ نہیں معلوم؟ یہ سوال کیا۔ فہد ہاں جی پتہ تو ہے، لیکن کون تھا یہ؟ مہرین نے لاپرواہی سے اندازے میں کندھوں کو جنبش دے کے جواب دیا، مہرین مجھے کیا پتا کہ کون تھا، کوئی اس گھر کا رہنے والا لگتا ہے۔ فہد مہرین باجی ایک بات بتاؤں آپ کو؟ مہرین فہد کی طرف متوجہ ہو کے بولی، مہرین ہاں بتاؤ فہد، وہ نا میں نے پہلے بھی یہ سب سنتا تھا، ایک رات ایک بار نہیں 2 بار سن چکا ہوں، لیکن باجی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی لڑکا کون ہو سکتے ہیں۔ مہرین فہد سے عمر میں تو بڑی تھی، اس لیے بہکے ہوئے جذبات کے باوجود اور سلجھے ہوئے انداز میں ہی فہد سے گفتگو کر رہی تھی، لیکن فہد کی باتوں میں ضرورت سے زیادہ بچپنے کی جھلک تھی، اور مہرین بھی فہد کے بچپنے والے رویے سے آگاہ تھی۔ مہرین تم نے پہلے کب سنا یہ سب، اور مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فہد مہرین باجی وہ میں ایک دن رات کو پڑھ رہا تھا تو تب سنا تھا، اور اس کے 1 مہینے بعد دوسری دفعہ سنا میں نے۔ اب آپ کو کیا بتاؤں میں؟ فہد نے جھجک کے آنکھیں جھکا لی۔
مہرین تم اتنی رات گئے کب سے پڑھنے لگے ہو؟ تم اتنی محنتی کب بن گئے ہو اور کیا پڑھ رہے تھے جناب؟ اور میرے سونے کے بعد کون سا ایسا علمی جوش آ گیا تھا جو رات کو کتابیں کھول کے بیٹھ گئے تم؟ بتاؤ نا ذرا، بولو فہد۔ فہد کو آج پہلی دفعہ سٹوریز والے معاملے میں اپنی بڑی بہن کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہ جانتا تھا کہ مہرین باجی بھی اس کی لائی ہوئی سٹوریز پڑھتی ہے، مگر پھر بھی فہد شرمندگی سے ڈوب ڈوب کر مر رہا تھا۔ فہد، مہرین باجی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ فہد نے اپنی بہن کے ہاتھ تھام کے اپنا پرانا جذباتی وار کیا۔ تو مہرین، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ لڑکی لڑکا کون ہے؟ کوئی پتہ وغیرہ لگانے کی کوشش کی؟ مہرین کا لہجہ نرم ہو چکا تھا اور دونوں بہن بھائی برابر لیٹ کے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے باتیں کر رہے تھے۔ فہد باجی، کوشش تو کی تھی کہ پتہ کروں کہ یہ کون ہے لڑکا لڑکی، لیکن اب کسی کے گھر جا کے ایسی پوچھ گچھ کیسے کروں؟ مہرین، فہد، میں نے بھی یہ پہلی بار نہیں سنا۔ آج سے تقریباً 8 یا 10 دن پہلے میں نے دن کے وقت تقریباً 1-1:30 بجے یہ آوازیں سنی تھیں، لیکن تب مجھے ان کاموں کا اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی ہے۔ آج تو مہرین نے بڑے ہی شرارتی انداز میں فہد کو آنکھ ماری۔ فہد باجی، سچ بتاؤں تو پڑھ کے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا آج سن کے آیا ہے۔ مہرین نے فہد کی سر پر مدھم سا تھپڑ لگایا اور اس کی بے وقوفی پہ ہنسنے لگی۔ مہرین، گدھے انسان، شرم کرو، اور اب وقت بہت ہو گیا ہے، سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں۔ تو مہرین نے آگے بڑھ کے فہد کا ماتھا چوما اور دونوں اس پہلی بے تکلف اور ریاں گفتگو سن کر نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ صبح صبح فہد کی آنکھ کھلی تو مہرین باجی کا ننگا پیٹ فہد کی نظر میں آ گیا۔ ان میں سے اس کی قدیم آج پہلی بار اپنی بہن کے جسم کی بناوٹ کی طرف گئی تو فہد اس قدر معصوم اور بھولا تھا کہ وہ اپنی بہن کا جسم تجسس کے ساتھ بنا شرمندہ ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اپنی بہن کے جسم کو دیکھتے وقت عموماً بھائیوں کے دلوں میں شرمندگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرمندگی کا احساس تو ایک مخصوص میچورٹی کے ساتھ آتا ہے، اور فہد اس وقت صرف تجسس سے ہی اپنی بہن کے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ فہد نے دیکھا کہ اس کی بہن کا جسم دودھ کی مانند دودھ کی طرح سفید ہے اور اس کی بہن کی پہاڑیوں کی گولائی بہت خوبصورت ہے۔ فہد مہرین کے جسم کو اس توجہ سے نہیں دیکھ رہا تھا جس توجہ کا حقدار مہرین کا ہے، کہ بے مثال سے شیڈول اور تراشا ہوا جسم تھا، مگر پھر بھی فہد کی نظر گول گول پہاڑوں کو چوم رہی تھی۔ فہد اس منظر سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا اور روشنی کی وجہ سے اب مہرین کی آنکھ کھلی تو اس کا چہرہ اپنے بھائی یعنی فہد کو دیکھ کے کھل سا گیا اور وہ مسکراتے چہرے ایک دوسرے پہ محبت نچھاور کرنے لگے۔ تو دونوں نیچے آئے اور زندگی کے معمول کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دینے لگے۔ غربت اور مجبوری انسان کو خواہشات دبانے پہ تو مجبور کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی ایک دن بھی انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے فراموش نہیں ہونے دیتی۔ فہد اور مہرین حالات کی چکی میں پستے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری پوری توجہ سے کر رہے تھے۔ اس رات والے واقعے کو لے کے ایک دوسرے سے مذاق چھیڑ خانی بھی کرتے رہتے تھے، لیکن امتحانات میں کامیابی کے لیے مہرین کی تہ دل سے کوششیں فہد کو راہ راست سے بھٹکنے کی نہیں دے سکتی تھی۔ تو حاجی انکل کے گھر میں کون سی کھچڑی پک رہی تھی، یہ سوال مہرین اور فہد کو اندر ہی اندر سے بے چین کیے ہوئے تھے، مگر دونوں بھائی اپنے امتحانات میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ان کے لیے یہ معاملہ فی الحال اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔
کیونکہ ان کے امتحانات ان کے سر پر تھے، انہوں نے ان کی تیاری بھی کرنی تھی۔ تو کچھ ہی ہفتوں میں دونوں کے امتحانات ختم ہو چکے تھے اور اب ان کے پاس وافر وقت ہوتا تھا اور وہ اس وقت کو زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ گزارتے۔ وقت گزرتا گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ مہرین اب 20 سال کی ایک جوان، خوبصورت، بڑے اور سیلول جسم والی دوشیزہ بن چکی تھی اور اب وہ BA کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ فہد اپنی زندگی کے 18ویں بہار دیکھ چکا تھا اور اب وہ اپنی ماں کی خواہش کے مطابق اپنی بہن کے نقش قدم پر چلتا ہوا FA کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ تو جی ہاں محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔